मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज है। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर। और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बयान दिल को हिला देने वाला बयान है। बयान को बीच में मत छोड़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत नफा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे बोलो, किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़ेगा, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने? 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला। ओ हनश, आजा आजा आजा। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पांव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो, क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू के, हजरत हनश अब रो रहे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना, कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता, झोली लेके आता है। तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे, कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा, हनश हनश, क्या हुआ? इधर आओ, इधर इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, वो छोटी सी बैग जैसा, ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा, माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूं कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूंगा। ये तो संभाल के रखा हूं, इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है। जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी, तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल, ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा, मेरे को दे दो रोटी। अब हजरत मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे। कहा अल्लाह के रसूल, मेरे को, अल्लाह मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूं फैला दिया और कहा, लो हनश, लो लेके जाओ, ले। तो हजरत हनश ने कहा, अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था, नहीं खाते? थूकने का तो नहीं ना? अल्लाह के रसूल, आपने तो थूक दिया ना खाना तो ना खाते, मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा, हनश अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत हनश ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत हनश ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब
جیسے منہ میں رکھا تو کھاتے گئے اور آنکھوں میں سے آنسو دھار دھار. اللہ کے رسول نے کہا کھانا بھی کھاتے ہو روتے بھی ہو, کیا معاملہ ہے؟ حضرت انس نے کہا میرے رب کی قسم, میرے پروردگار کی قسم, زندگی میں کتنی مرتبہ روٹی کھائی, لیکن اللہ کی قسم ایسی مزیدار روٹی کبھی بھی میں نے نہیں کھائی. اللہ کے رسول نے کہا مزہ کیسا؟ کہا اللہ کے رسول روٹی کا تھوڑی مزہ ہے, ایک نوالے میں دودھ کا مزہ آتا ہے تو کسی نوالے میں شہد کا مزہ آتا ہے. ایسا لگتا روٹی کو کسی نے شہد اور دودھ میں ڈبو دیا. اور ہوتا کیا تھا معلوم, وہ روٹی کھاتے تھے اور روٹی آہستہ آہستہ اس کی سائز بڑھ رہی تھی, اس کی سائز بڑھتی گئی. یعنی روٹی تو آدھی تھی نا, اور تھوڑی بڑی ہو جاوے, کھاوے تو اور تھوڑی بڑی ہو جاوے. اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, جنت میں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے. ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ کہے گا دیکھ وہ سنترا دکھا, سنترا سمجھتے ہو نا, اورنج, انار سمجھتے ہو نا, انار. ہاں اللہ کہے گا دیکھو تیرا ہے. تو ہم جا کے وہ انار کو اٹھائیں گے, کہیں گے اللہ یہ تو چکلے کی مارکیٹ میں بھی ملتا تھا, اللہ 8-10 روپے 12-15 روپے میں تو یہ ملتا تھا. اللہ کہیں گے وہ چکلے کی مارکیٹ میں ملتا تھا, کھا تو صحیح. جیسا کھائے گا کہے گا اللہ ایسا انار تو میں نے کبھی دیکھا بھی, ارے بولو نا, ایسا انار تو کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں. یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے, بولو کس میں لکھا ہے؟ سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو کھائے گا اللہ بہت ٹیسٹی ہے. اور کیا ہوگا معلوم, وہ انار کی سائز بڑھتی جائے گی, بڑا ہوتا جائے گا. حدیث میں لکھا انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کے کھانا شروع کریں گے. کتنے جنتی اس میں بیٹھ کے کھانا شروع کریں گے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا. کون سے صحابی تھے حضرت؟ بھول گئے نا کون تھے حضرت؟ کیا ہوا؟ ہاں اللہ کے رسول نے تھوک مبارک رکھا, کہا کھاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اپنے منہ میں رکھی, ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا, دوسری طرف سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ہمارے نبی نے پوچھا انس یہ روٹی کیسی لگی؟ حضرت انس نے فرمایا زندگی بھر روٹیاں کھائی مگر پروردگار کی قسم ایسی روٹی کبھی نہ کھائی. ایک نوالا لگے شہد میں ڈوب گیا تو ایک نوالا میٹھے میٹھے دودھ میں ڈوب گیا. اور روٹی کیسی ہوتی گئی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انس چلو ٹھہر جاؤ. انس ٹھہر گئے تو ماشاءاللہ روٹی بڑی. اللہ کے رسول نے کہا انس جب تک تو زندہ رہے گا روٹی ختم نہیں ہوگی. وہ حضرت انس لے کے چلے, اور حضرت انس کیا کہتے معلوم, اللہ کی قسم کیا روٹی کا کمال تھا. گوشت کی نیت کرو روٹی کھاؤ تو گوشت کا ٹیسٹ آ جائے. جو نیت کرو اور روٹی کھاؤ. اب حضرت انس تو لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ مانگتے تھے. اب مانگیں گے؟ اب کائے کو مانگیں گے؟ تو حضرت انس اپنے گھر کے باہر, ایک تو پاؤں سے معذور نا, ایسے اپنے گھر کے باہر بیٹھتے تھے, ہاتھ سے بھی معذور. تو کوئی مدینے سے آنے والا, لے انس لے ہمارے گھر میں دال بچ گئی, روٹی بچ گئی, لے. تو حضرت انس کہتے تھے لے جا تیرے کو چاہیے تو میں دوں. تو سب کہتے تھے انس کیا ہو گیا تیرے کو, آج مانگنے بھی نہیں آیا, کتنے دن ہو گئے ہمارے دروازے پہ نہیں آتا. انس نے کہا نہیں آؤں گا, ضرورت ہوئے تو آ جانا. پورا مدینہ حیران, انس کیا ہے, کھاتے نہیں پیتے نہیں. ایک دن کہا چلو گھر میں آؤ. گھر میں آیا اور آ کر روٹی بتائی. سب نے جب روٹی کو دیکھا ہم کھا, کوئی نہیں کھایا. حضرت انس نے کہا کوئی نہیں کھائے گا, یہ اللہ کے رسول کا مجھے دیا ہوا صدقہ ہے. کہا تم اپنی محنت کے صدقے کھاتے ہو, میں نبی کی محبت کے صدقے کھاتا ہوں. تم دنیا کی غذا کھاتے ہو, ہم جنت کے میوے کھاتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی نے وہ روٹی پہ کیا کیا تھا؟ کچھ دعا پڑی تھی؟ بولو نا, دعا پڑی تھی؟ اپنا ہاتھ پھیرا تھا اسے 4-5 مرتبہ. کیا کیا تھا؟ تھوک مبارک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم دیکھنے والا کہتا ہے کہ میرے نبی کا تھوک مبارک ہے. ہمارے نبی نے کہا تھا میرے امتی ہو, تمہارے منہ سے تھوک ہوتا ہے, میرے منہ سے تھوک نہیں آتا, جنت کے نہر کا پانی آ جاتا ہے. وہ روٹی پہ جنت کے نہر کا. میرے دوستو آج سن لو, پورا مجمع سن لو میرے دوستو. ہمارے نبی پاک, پورا مجمع کہہ دے, ہمارے نبی کے بدن مبارک سے لہو نکلے. لہو یعنی خون, ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی کے بدن مبارک سے لہو مبارک نکلے. پوری دنیا اسے خون کہے, اللہ کہے نانا میرے
نبی کے بدن مبارک میں لہو نہیں، ہم نے جنت کا مشک رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کا خون مبارک نہیں، وہ تو جنت کا مشک نظر آتا ہے۔ میرے نبی کے بدن مبارک میں رگیں نظر نہیں آتی، وہ تو جنت کا زعفران ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کے بدن مبارک میں ہڈیاں نہیں ہوتی، وہ تو جنت کا کافور نظر آتا ہے۔ میرے نبی کے داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں بال نظر نہیں آتے، وہ تو جنت کا پودا نظر آتا ہے۔ اور میرے نبی کا تھوک مبارک نہیں، جنت کی نہروں کا پانی نظر آتا ہے۔ ایسا پیارا نبی، بس ہم کو یہ نبی جو کہے کرو، بولو ارے یہی تو کرنا ہے تو ہم کو موت کے وقت کلمہ ملے گا، ہماری قبر جنت کا باغ، ہم ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ۔ بولو ایک ہی کام کرنا ہے، نبی کہے کرو، آواز نہیں آ رہی، نبی کہے کرو تو، اور نبی کہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سن لو میرا نبی ہاں کہہ دے، پورا مجمع بولے نا، میرا نبی ہاں کہہ دے اللہ حلال بنا دے وے، بولو سبحان اللہ۔ میرا نبی نہ کہہ دے اللہ حرام بنا دے وے، میرا نبی مسکرا دے وے، میرا نبی مسکرا دے وے، اللہ جنت کی کلیوں کا کھلانا شروع کر دے۔ میرا نبی ناراض ہو جائے، جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ارے میرا نبی پیار سے ابو بکر کو گلے لگائے، خدا صدیق بنا دے۔ میرا نبی عمر کو گلے لگا لے، اللہ فاروق بنا دے۔ میرا نبی عثمان کو گلے لگا لے، اللہ ذوالنورین بنا دے۔ میرا نبی علی کو گلے لگا دے، اللہ اسے شیر خدا بنا دے وے۔ ارے اللہ کے نبی محمد بلال کو گلے لگا دے، اللہ بلال جیسے بلال کو جنت کا وارث بنا دے وے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی، اور جو نبی کہے کرو نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بولو الحمدللہ۔ کس کس کا یہ ایمان ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی اور کی سنتے ہی نہیں ہیں، بولو ہم کسی اور کی، اگر ہم ماں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اگر ہم ہمارے باپ کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا ہے۔ ہم صرف مانتے ہیں تو آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سینہ ٹھوک کر یہ عقیدہ ہے، اللہ کے بعد اس زمین پر اور آسمان پر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان کیسی ہے معلوم ہے؟ آج جمعہ ہے، بلکہ جمعہ کی رات ہے، درود شریف ہے نا، درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ ارے بھائی یہ نادر خان میں پڑھتے، بہت مشکل ہے، میں انسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، پڑھتے؟ ارے سب بولو نا، چلو نادر خان والے نہیں، سب بولو ہم درود پڑھتے، زور سے پڑھتے، ارے بولو پڑھتے تھے، بولو نا پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو بھائی، تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے رہیں گے نا۔ ارے وہ مد مکھی نے پڑھا تو کڑوا کڑوا میٹھا میٹھا ہو گیا، ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے محبت سے درود پڑھ لو، محبت سے، اللہ کی قسم محبت سے درود پڑھ لو، پڑھو گے نادر خان میں، زور سے بولو پڑھیں گے نادر خان میں، اللہ پہنچائے گا مدینے میں۔ ارے بولو نا اللہ درود پہنچائے گا، ہاں فرشتہ ہمارا درود لے کر جائے گا، سرکار مدینے میں جا کے سرکار اور نادر خان میں آپ کے امتی نے درود پڑھا، وہ لے کر آیا، بہت محبت سے پڑھا۔ ہمارے نبی کہیں گے آنے دے آنے دے، ہم نے بھی قبول کر لیا، اللہ نے آسمانوں پر بھی قبول کر لیا۔ ہاں محبت سے درود ہے نا، نادر خان میں پڑھو، جائے گا کہاں؟ ارے دنیا کے کوئی بھی کونے میں درود پڑھ لینا، محبت سے پڑھ لے، تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر مدینہ جانے میں دیر۔ تو کون کون تیار ہے محبت سے درود، محبت سے، محبت 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 پڑھیں گے نا؟ اچھا ہمارا درود مدینہ جائے تو خوش آپ لوگ کہ ناراض؟ ارے کون ناراض ہوگا بھائی؟ اور ہمارا درود روزانہ مدینہ جاتا ہوگا،
भाई बेचारा कोई गरीब होगा ना, गरीब फकीर आदमी, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, अल्लाह कयामत में कहेंगे बहुत मदीना आता था, बहुत मदीना आता था। कहेगा अल्लाह बहुत गरीब था, अल्लाह जिंदगी भर उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, न मक्का देखा न मदीना देखा। अल्लाह कहेंगे मेरा उम्मती याद कर वो मोहब्बत से दरूद पढ़ता था ना, तू मदीना नहीं पहुंचा, तेरा दरूद रोजाना मदीना पहुंचा करता था। कौन कौन चाहता है भाई मदीना जाना भी और मदीना दरूद पहुंचाना, कौन कौन चाहता है? इसलिए कि एक ही कंडीशन है, हाथ नीचे रखो, एक ही कंडीशन है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का। बोलो ना मोहब्बत के साथ। कौन कौन तैयार है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का? मेरे दोस्तों, नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, तो उनके दरूद से बढ़कर कोई दरूद नहीं। मदीना जाना ना भाई, मदीना जाना ना, अरे अपुन ना जावे तो अपना दरूद जावे। साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। ओहो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो साथ में बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। आमीन बोलो, आमीन आमीन। जाना ना मदीना, दरूद तो जावे ना। शर्त एक ही है, दरूद कैसे पढ़ने का? अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि बगैर मोहब्बत के पढ़े तो क्या होगा? दरूद तो पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर मोहब्बत के तो क्या होगा? ओ हमारे नबी ने फरमाया बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा, फरिश्ता यूं पकड़ेगा, यूं तेरे मुंह पे मारेगा। मदीना जाएगा, मदीना जाएगा। अरे नादर खा के मस्जिद के बाहर नहीं गया तो मदीना कहां से जाएगा? यूं फरिश्ते ने दरूद लिया और यूं मुंह पे मारा, तो जब मस्जिद के जमात खाने के बाहर नहीं गया तो मदीना जाएगा? बोलो जाएगा। और कौन कौन चाहता दरूद मदीना पहुंचाना? अरे बोलो ना, चाहते ना तो मेरे साथ में फिर एक मर्तबा पढ़ लो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ पढ़ा तो दरूद, बोलो ना, फ्रॉम नादर खां टू, और बगैर मोहब्बत के साथ पढ़ा तो फ्रॉम नादर खां टू नादर खां। और हमको यही हुक्म दिया है, नबी से मोहब्बत कर ले, जो कहे हाँ, जो कहे नहीं तो नहीं, जो कहे हाँ तो हाँ, इसलिए कि उनकी हाँ में जन्नत है और उनकी ना में जहन्नम है। उनकी हाँ में जन्नत है, उनके नाम है। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का, बोलो सुना? हाँ बोलो सुना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे, एक आदमी आया, हजरत उम्रा करके आया, उम्रा करके एक खजूर मदीने से खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी मदीने की खजूर, खड़े हो गए, लाओ 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 मदीने की खजूर। अच्छा, हमको भी कोई उम्रे में खजूर ला के देते, हम लोग ऐसा खड़े होते? बल्कि देखता है एक काली वाली लंबी वाली नहीं लाया, ये तो इंडिया में भी मिलती है। सही बोलो। अभी क्या बोलेगा? उम्रा पढ़ के आया, 3 खजूर देके गया। अरे कम से कम 5 देता, घर में 5 आदमी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दिल्ली में बैठे, कोई आया, हजरत उम्रा करके आया, अब मदीने से आके खजूर, मदीने की खजूर, ओ लाओ 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 लाओ, यूं मदीने की एक खजूर ली, यूं पेशानी पे रखा, अपने गालों पे रखा, उसको मालूम नहीं कितनी मर्तबा चूम लिया, अपने सीने से लगाया, आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। तो आने वाले ने कहा, हजरत यमन की खजूर है, मदीने की नहीं है, मदीने की मार्केट से लिया, मगर खजूर कहाँ की है? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फिर चूमा, और चूम कर कहा, भले यमन की है मगर मदीने की हवा तो लगी, मदीने की हवा तो उस पर लगी है ना, ये मदीने से मोहब्बत है। बोलो सुभान अल्लाह।
یہ مدینے سے محبت ہے. ارے میرے دوستو, حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے تھے مدینے کا کتا نظر آئے جی چاہتا چمٹ جاؤ, تیرا پاؤں وہ زمین پر لگا جہاں میرے آقا محمد رسول اللہ. یہ مدینے سے محبت ہے. ارے مدینے کی محبت اور مدینے والے سے محبت, اس کی ایک مثال سن لو. یہ اجمیر والے بابا جانتے ہو, ہاں یا نہیں؟ اجمیر والے بابا کا نام معلوم ہے؟ خواجہ معین الدین, نام معلوم ہے نا؟ ان کی زندگی پڑھی, حالات نام ہی معلوم ہے خالی اجمیر والے بابا, اور کچھ نہیں معلوم. یہ عید کے دن کون سی پکچر ریلیز ہوئی؟ یہ ٹی وی پہ کتنے بجے کون سا سیریل آتا ہے؟ آج کل سب سے ٹاپ ہیرو کون ہے؟ ایسا لگتا ہے ابھی بول جائے گا, ابھی بول دے گا, ابھی بول دے گا. شرم سے ڈوب مرنے کا اپنے کو. تو یہ پکچر کے دیکھ کے آتا ہے نا. ایک بھائی معلوم ہے آپ کو, میں سنا رہا ہوں, میرے کو کھانا نہیں کھلا میں اس لیے آپ کو سناتا ہوں. ایک بھائی میرے کو ملا نا, میرے کو اتنا اچھا بولتا, میرے کو کیا بولتا ہے معلوم؟ اے مولانا کیا پکچر تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہتا ہے ہیرو جو ہے نا, ہیرو 14 مالے کی بلڈنگ سے جمپ لگایا. میں نے کہا ہاں 14 مالے کی؟ ہاں. بولے جمپ لگایا اور پھر دوڑا, چاروں طرف سے بندوق کی گولیاں چل رہی تھی, یوں کر کے نکل گیا. 14 مالے سے جمپ لگایا تو نہیں مرا, چاروں طرف سے گولیاں لگتی تھی تو نہیں مرا, یوں کر کے نکل گیا. ارے میرے کو بھی یہاں نادر خان میں کوئی وہاں سے گولی مارے تو دھاڑ کر کے لگے گی یہاں پہ, یوں کیا کروں گا, یوں. میرا دماغ گیا. اچھا خاصا جوان, 18-20 سال کا جوان. میں نے کہا ادھر آ, میرا گھر دیکھا؟ ہاں. میں نے کہا 4تھے مالے پہ میرا فلیٹ ہے. ہاں. میں نے کہا گیلری میں جا, چھلانگ لگا. کیا مولانا عقل نہیں کیا, پاؤں ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میں نے کہا 4تھا مالا ہے, وہ تیرا ہیرو 14واں مالا, اس کا پاؤں نہیں ٹوٹا تو تیرا کائے کو ٹوٹے گا؟ کہتا ہے مولانا وہ تو ایسے ہی کیا تھا, پکچر تھا, وہ تو میں نے کہا تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا. وہ ڈھونگ کرتا تھا تو اس کی تعریف کرتا, اور میرے نبی نے انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے, وہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے نبی نے انگلی رکھی جنگل میں تو ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. میرے نبی کی رضائی بہن شیما, ہمارے نبی کی ایک بہن جو دودھ والی بہن, رضائی بہن شیما, کیا نام؟ شیما. وہ کہتی ہے میرے نبی کا وہ دودھ پینے کا زمانہ, شیما کہتی ہے میں میرے نبی کو گود میں رکھتی تھی, اللہ کی قسم ساری بکریاں سیر ہو کے آتی تھی اور ساری بکریاں مل کر ایک ساتھ میں محمد کے چہرے کا دیدار کرتی تھی. ہاں وہ سب ہم کو نظر نہیں آیا. چلو خیر بات تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے. میں بات کر رہا تھا کون, اجمیر والے کون؟ حضرت خواجہ. یہ اجمیر میں, اجمیر شریف میں 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے. کتنے دن تک؟ پانی, کھانا نہیں تھا, پانی نہیں تھا گھر میں. ارے اجمیر کی درگاہ میں کھانا تھا, اتنا کھانا تھا کہ روزانہ ناشتے پہ 3000 آدمی کا لنگر لگتا تھا. تو کھانا نہیں ہوگا. ناشتے میں کتنے آدمی بولو نا؟ خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں ناشتے پہ کتنے آدمی؟ ہمارے گھر پہ آوے تو یہ نادر خان میں تو بولنے کو بھی ڈر لگتا ہے کھانے کا. یہ پہلی جگہ ایسی ہے جہاں میرے کو کھائے پیے بغیر مولانا بٹھا دیا. ہاں ہوتا ہمارے یہاں پہ کبھی اگر ہے نا, ہم کسی کو فون کرو کہ بھائی میں نادر خان آ رہا ہوں, بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں, میں نے کل تیرے کو بولا تھا ہم لوگ 10 آدمی آنے والے, لیکن ہم لوگ 20 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. تو بیچارہ کیا, ہاں کوئی بات نہ, آ جاؤ نا. پھر اپنی بیوی کو بولے گا او بیوی او یہ مولانا ہے کہ کوئی لنگر کا کھانا ہے؟ پہلے 10 آدمی لے کے آیا تو اپن سر کوٹ کے بیٹھے تو ابھی 20 بولتا ہے, اور بولے گا یہ مولانا کو پہلے نے چھل لے, ابھی بلانے کا نہیں ہے مولانا کو. اور اگر وہ مولانا نے بولا میں کل آؤں گا, اے بھائی میرے گھر میں طلاق ہو جائے گی, جانا بھائی جانا, تو جاتا ہے ویسے جانا بھائی. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ہمارے یہاں 20 آدمی کا کھانا بھاری پڑ جاتا. خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں
3,000 آدمی کا لنگر جو ناشتے پہ لگتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے 3 دن تک حضرت نے کھانا نہیں کھایا. وہ زمانہ بھی تھا پانی, نماز, وضو, نماز, وضو اور رونا. 3 کام, نماز, وضو, رونا, 3 کام. اچھا اب دکھتی بات ہے, جب پیر جو خانقاہ کے پیر ہوتے نا, درگاہ کے پیر ہوتے نا, وہ نہیں کھائیں گے تو مرید کھائیں گے. تو کچھ مریدوں نے بھی کھانا بند کر دیا. اب وہ لوگ بھی کھانا نہیں کھا رہے. کتنے مرید کھانا نہیں کھا رہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی چکر کھا رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. 3 دن ہو گئے, حضرت تو کھانا ہی نہیں کھا رہے. ان کے جو سب سے خاص تھے نا, خاص شاگرد, اسٹوڈنٹ, ان کے خاص مرید, ان کا نام تھا خواجہ ابو اللیث. بولو کیا نام تھا؟ خواجہ. 3 دن کے بعد وہ آئے, حضرت کے یوں پاؤں پہ ہاتھ رکھا, حضرت کھا لو نا, حضرت کھا لو. 3 دن ہو گئے, حضرت یہ بیچارے بے ہوش ہو رہے. وہ خواجہ ابو اللیث نے کہا میں بھی تڑپ رہا ہوں, میں بھی کھانا نہیں کھایا, حضرت آپ کی محبت میں کھا لو نا. ایک خانقاہ میں سب رو رہے, پورا مجمع رو رہا ہے, پورا اجمیر رو رہا ہے, پوری درگاہ رو رہی ہے. آئیے آپ کھا لو نا حضرت, کھا لو نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا, کھا لو, روتے روتے کھا لو, کھا لو. میرے سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ خواجہ ابو اللیث, حضرت آپ سے کیا غلطی, 50-60 سال کی عمر ہے, خانقاہ کی 4 دیوار ہے, اس میں آپ بیٹھتے ہو, کیا غلطی ہو گئی؟ کھا لو, کھا لو, بہت بڑی غلطی ہو گئی. خواجہ ابو اللیث, حضرت غلطی کیا ہوئی؟ کہا بس غلطی یہ ہو گئی کہ 3 دن پہلے میں عشاء کا وضو کرتا تھا, وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. وضو کرتے کرتے, اور کیا کہا معلوم, میں عشاء کا وضو کرتا تھا, انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. تو مدینے سے نبی کی آواز آئی. خواجہ معین الدین چشتی کہتے مدینے سے نبی کی آواز آئی, معین الدین مجھ سے محبت کرتا, میرے طریقے کو چھوڑتا, مجھ سے محبت کرتا, میرے طریقے کو چھوڑتا. کہا میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا. وہ کھانا کیا کھانا ہوگا جس میں مصطفیٰ ناراض ہو, وہ پینا کیسے پینا ہوگا جس میں مصطفیٰ ناراض ہو. جاؤ میں مر جاؤں لیکن تم کھاؤ, میرا مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, نہ کھانے میں مزہ آئے گا نہ پینے میں مزہ آئے گا. اتنا کہا, سارے خانقاہ والوں نے سنا, غیب سے نبی کی آواز آئی, او میرا معین الدین, میں ناراض نہیں, کھا لے میں تجھ سے راضی ہو گیا, کھا لے میں تجھ سے راضی ہو گیا, کھا لے میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں, بہت زبردست اللہ کے ولی, علماء کرام ان کا نام بہت اونچے طریقے سے جانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بہلول. کیا نام ہے؟ ہو سکتا بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن یہ علماء کرام کے یہاں ان کا نام بہت اونچا چلتا ہے, حضرت بہلول. کیا نام؟ بہلول. اللہ کا ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھے, درخت جھاڑ ہوتا نا, جھاڑ, اس کے نیچے بیٹھے, اللہ 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 اللہ, بالکل مگن. کس کو یاد میں؟ کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں, بالکل مگن. کون؟ حضرت بہلول. اور سچ بتاؤ نا, اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم دنیا والوں کی یاد میں, عورتوں کی یاد میں, بچوں کی یاد میں مگن ہوئے. سچ بتاؤ, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے. حالانکہ اللہ کہتا ہے تو صبح کر, تو کس کا نام؟ ساتھ میں بولو نا, اللہ کہتا صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. اللہ کہتا 24 گھنٹے میرا نام. میرے ساتھ میں پڑھو اگر یاد ہو, اللہ قرآن پاک میں کہتا 24 گھنٹے میرا نام. زبان سے لے تو زبان سے لے, کھڑے ہو کے لے, بیٹھ کے لے, لیٹے لیٹے لے. اللہ کہتا اگر زبان سے نہ لے, تیرے دل کی دھڑکن بولے اللہ اللہ, تو موت کے وقت میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. لیکن ہم کبھی مگن ہوئے ہی نہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ میرے نام میں مگن ہو جا. پارہ نمبر 21, بولو پارہ نمبر, پورا مجمع بولے نا, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ
والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، سب بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے صبح ہو تو کس کا نام، دوپہر ہو تو کس کا نام، شام ہو تو کس کا نام، رات ہو تو کس کا نام. اللہ کہتے کھڑے کھڑے کس کا نام، بولو نا اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ. چوتھے پارے میں، کون سے پارے میں؟ پہلے 21واں پارہ بتایا، اب چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے جو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام لے وے بولو اللہ، ارے بیٹھے بیٹھے کس کا نام لے وے اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام لے وے اللہ. تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ولی حضرت بہلول، گاؤں والوں نام یاد رکھو، حضرت ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے کس کی یاد میں، اللہ اللہ اللہ. اتنے میں اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس زمانے کا سلطان، اس زمانے کا بادشاہ آیا. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بادشاہ آتا تھا تو ایسے اکیلے تھوڑی آتا تھا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا، آگے پیچھے گھوڑے چلتے، دائیں بائیں سپاہی ہوتے، پیچھے گھوڑے ہوتے، وہ سب کے بیچ میں آتا. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ آئے تو جتنے بیٹھے ہو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. چلو حضرت بہلول تو درخت کے نیچے بیٹھے، کس کا نام لے رہے؟ کون آیا؟ جلدی جلدی بولو، کون آیا؟ بادشاہ آیا. اور قانون تھا کہ بادشاہ آئے. جیسا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی منسٹر کی گاڑی جاتی ہے، وہ اوپر بتی لگی ہوتی ہے نا، ٹی 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 بولی بولی جاتی ہے کہ نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 گاڑیاں ہوگی، پیچھے 2-4 ہوگی، اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوگا کہ بھائی، اور ساری ٹریفک روک دیں گے، بھائی منسٹر کی گاڑی جا رہی، منسٹر کی گاڑی. تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا، اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے، آگے بھی گھوڑے ہوں گے، پیچھے گھوڑے ہوں گے، دائیں طرف گھوڑے، بائیں طرف گھوڑے، چاروں طرف سپاہی ہوں گے، اور بیچ میں وہ ہاتھی پہ بادشاہ بیٹھا ہوتا. اور اس کا قاعدہ تھا کہ بادشاہ آئے تو ہر بیٹھا آدمی کیا ہو جائے. تو چلو بادشاہ کی سواری گزری، حضرت بہلول بیٹھے ہی گردن جھکایا، اللہ اللہ اللہ. بادشاہ کی نظر پڑی، بہت غصہ آیا کہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا، بھئی یہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے، بادشاہ جا رہا ہے. پورے سب کھڑے ہو گئے، یہ بڈھا کھڑا نہیں ہوتا. فوراً بادشاہ نے اپنے پولیسوں کو بلایا، اپنے درباریوں کو بلایا، کہا بڈھے کو پکڑ کے لاؤ، لاؤ پکڑ کے لاؤ. اب حضرت بہلول بولو نا کس کی یاد میں تھے؟ اب بوڑھا آدمی 4-5 آدمی نے گھسیٹا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا معلوم ہے کون ہوں، اور جب میں یہاں سے جاؤں ہر بیٹھا آدمی کھڑا ہو جاتا، تو کھڑا کیوں نہیں ہوا، کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ حضرت بہلول تو اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا ہے. حضرت بہلول نے کہا میں کیوں کھڑا ہوتا، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا. کس کی خدمت میں لگا تھا؟ حالانکہ بادشاہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان کام، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ ڈرتا بھی نہیں، اور اللہ کہتا ہے دنیا میں ڈرے گا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 11ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ولی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، آخرت میں کوئی غم نہیں. اللہ فرماتا دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. دنیا بھی تیرے قدموں میں، بولو نا جنت بھی تیرے. تو حضرت بہلول کے سامنے وہ بادشاہ غصے میں پوچھا میں آیا، میری سواری آئی، بڈھا کھڑا نہیں ہوتا، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، تو کھڑا نہیں ہوتا. تو حضرت بہلول نے کہا خاموش رہے، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے سے بڑا بادشاہ کون؟
کہا میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کی تو خدمت کرتا؟ پورے علاقے کا میں ہی تو بادشاہ ہوں۔ حضرت بہلول نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اسی نے میرے کو بھی پیدا کیا اور میرے خاندان کو بھی پیدا کیا، یعنی میں کس کی خدمت کر رہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس کی خدمت؟ وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں۔ تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی، ہاں سب کے سامنے، پوری جنتا کے سامنے۔ اس لیے حضرت بہلول نے تو صاف کہہ دیا، اسٹریٹ جواب دے دیا کہ میں کیوں تیرے واسطے کیوں کھڑا ہوں، چھوٹے بادشاہ کے واسطے کائے کو کھڑا ہوں؟ میں تو بہت بڑے بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ تو بادشاہ کو بہت بھاری پڑا۔ کیا کیا معلوم ہے؟ زمین پہ ایک لکڑی تھی، لکڑی سمجھتے ہو نا؟ وہ بادشاہ نے یوں اٹھایا اور کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے، تیرے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے، لے یہ لکڑی میں دیتا ہوں تیرے کو، یہ نشانی ہے کہ میرے ایریا کا سب سے بڑا پاگل، سب سے بڑا بیوقوف تو ہے۔ یہ بادشاہ کی طرف نشانی ہے کہ تو سب سے بڑا ہمارے ایریا کا پاگل ہے، اور لکھا دیا، لکڑی پہ لکھا دیا یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، یہ بیوقوف ہے، سب لکھا دیا۔ اور کیا کہا؟ لے جا اس کو، لے جا، لکڑی لے جا، یہ لکڑی لے جا، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے کچھ نہیں کہا، لکڑی کو اپنی جھولی میں ڈالا۔ بھئی اللہ کے ولی کسی سے ٹکراتے، کسی سے لڑتے نہ؟ لکڑی لیا، اچھا ٹھیک، میں پاگل نہ، پاگل، میں بیوقوف، ہاں ٹھیک ہے، رکھا۔ حضرت بہلول نے لکڑی رکھا، اپنا جھولا لٹکایا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر بولو اللہ 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 اللہ۔ وہ بادشاہ آنکھ نکالتا رہ گیا، لیکن وہ اپنے اللہ کی یاد میں بادشاہ چلا گیا۔ ساتھ میں بولو بادشاہ۔ ایک زمانہ گزر گیا، لمبا زمانہ گزر گیا۔ حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہوا ہے، اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ آخری گھڑی ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور لائن لگی ہے ڈاکٹر کی، اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کو بچا لے تو اتنی حکومت کا حصہ میں اس کو دے دوں گا۔ تو ہے ڈاکٹروں کی لائن لگی، حکیموں کی لائن لگی، طبیبوں کی لائن لگی، اس زمانے میں جو جڑی بوٹی والے ہوں گے سب کی لائن لگی ہوئی ہے۔ حضرت بہلول کو پتا چلا کہ آخری گھڑی ہے، تو ہم بھی چلے۔ حضرت بہلول نے جھولا اٹھایا، اور حضرت بہلول بھی، لائن لگی تھی وہاں، لائن لگی تھی، اور بادشاہ آخری سانس لے رہا تھا۔ اچھا ایک بات بتا دو، یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کسی کی آخری سانس چلتی ہو، کوئی بچا سکتا؟ ارے زور سے بولو نا، کوئی بچا سکتا؟ ارے بچا سکتا؟ اگر بچا سکتا ہوتا تو ہم میں کا کوئی مرا ہی نہیں ہوتا۔ ارے کوئی بچا سکتا؟ قرآن نے اوپن چیلنج کیا، قرآن نے اوپن چیلنج، پارہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا دیکھ میں کسی بندے کی روح نکالوں، اللہ کہتا بلا، ڈاکٹر کو بلا، طبیب کو بلا، تعویذ والے کو بلا، ارے کسی حکیم کو بلا، اللہ کہتا میری قسم آج سب کی طاقت ایک پلے میں ہوگی، آج میری قدرت ایک پلے میں ہوگی، وہ بچانا چاہتے ہیں، میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا میری قسم سب فیل ہو جائیں گے اور میں پاس ہو جاؤں گا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ابر بولو ہاں کہ نہیں، صحیح کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر، بولو نا ساتھ میں، بولو نا، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری سانس تیرے گلے کو آ جائے اور تیرے سارے کے سارے ڈورے ٹوٹنے لگے، تیرے گھگرو بند ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے، حکیم کو بلا لے، آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میری قدرت کے نظارے آگے ہوں گے۔ وہ بادشاہ جو تھا نا اس کی بھی آخری گھڑی آئی، لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی، وہ جڑی بوٹی والوں کی، حکیموں کی۔ کون وہاں پہ پہنچے؟ زور سے بولو، کون پہنچے؟ تو حضرت بہلول کو روکا کہ یہاں لائن ہے، بادشاہ کو کہو 2 منٹ بات کرنا ہے۔ اندر بادشاہ کو خبر بھیجی، وہ تو آخری سانس لے رہا تھا، کہا کوئی فقیر آپ سے 2 منٹ بات کرنے آیا، تو بادشاہ کو لگا ہوگا کوئی جانوان بچانے آیا ہوگا، کہا آنے دو آنے دو اس کو آنے دو۔ حضرت بہلول گئے، جا کے بیٹھ گئے، کس کے سامنے بیٹھ گئے؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا پہچانا؟ وہ بادشاہ تھوڑی پہچانے گا،
میں وہ تھوڑی پہچان گا, زمانہ ہوگا کہاں نہیں, آخری سانس لیتا اپنے کو پہچاننے کی طاقت نہیں, تیرے کو کیا پہچانوں گا. تو کہا حضرت بہلول نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے نہیں پہچانا, میں آپ کو پہچان گیا. تو بادشاہ نے کہا لیکن تو آیا کیوں ہے؟ کہا ایک سوال, پھر چلا میں. کہا کیا سوال؟ کہا ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول کہتے ہیں ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا, بڑے بڑے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے گردن ہلائی کہ ہاں بہت شوق تھا, وہ زمانہ تھا, اب تو آخری گھڑی آئی ہے, وہ شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول نے کہا تو جب جنگل میں شکار کرنے جاتا تو جنگل میں کتنے دن رہتا تھا؟ تو اس نے اشارے سے کہا کتنے دن؟ 10 دن. بہلول نے کہا اچھا 10 دن رہتا تھا, لیکن تیاری کتنے دن پہلے کرتا تھا؟ تو بادشاہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے بولا کہ میں جنگل میں 10 دن رہنے والا ہوتا, لیکن میری تیاری 3 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی, اس لیے 3 مہینے پہلے کھانا کیا ہوگا, انتظام کیا ہوگا, جنگل میں رہنا کہاں ہوگا, رکنا کہاں ہوگا, غلام کتنے آئیں گے, باندی کتنی آئے گی, لونڈیا کتنی آئے گی, نوکرانی کتنی آئے گی, کون کیا کام کرے گا. کہا 3 مہینے پہلے پروگرام بنتا تھا اور اس کے بعد میرا 10 دن کا جنگل میں سفر ہوتا تھا. بس حضرت بہلول نے کہا جنگل میں کتنے دن رہنا؟ 10 دن. اور تیاری کتنے پہلے؟ 3 مہینہ. حضرت بہلول نے کہا ابھی جو تو جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے, تیری آخری گھڑی ہے, اب آخرت شروع ہو جائے گی, اور آخرت میں بولو نا, آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ نماز کتنی ہے, روزے کتنے ہیں, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, مخلوق کی خدمت کتنا ہے, سنت, نفل کتنا ہے. کہا کہ تو جنگل میں 10 دن رہتا تھا, اونلی 10 days, بولو نا اونلی 10 days. اس کے لیے تیاری ہوتی تھی 3 months کی تیاری, 3 مہینے کی تیاری, جبکہ 10 دن رہنا تھا. یہاں تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ آخرت کی تیاری نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, لوگوں کی خدمت ہے, ماں باپ کی خدمت ہے. وہ تو نے کتنی تیاری کی؟ تو بادشاہ لیٹے لیٹے زور سے کہتا ارے قسم اللہ کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی, میں نے چھوٹے سے سفر 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری کی, اتنے بڑے آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننا تھا. وہ جھولے میں سے کیا نکالا؟ میرے کو تو نے دیا تھا, کہا تھا تو پاگل ہے, تیرے سے بڑا پاگل ملے تو دے دینا, تو امانت آپ کی سیوا میں لے کے آیا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ یہ امانت جو تم نے ہی مجھے دی تھی, کہا تھا تو پاگل ہے, مجنون ہے, بیوقوف ہے, اس وقت میں نے سب سنا تھا, اور تو نے یہ کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. تو میرے کو تیرے سے بڑا پاگل کہاں ملے گا کہ 10 دن کی تیاری کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری, 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری, اور آخرت کا اتنا لمبا سفر, اس کے لیے کوئی تیاری. میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا, لے یہ لکڑی لے لے. وہ بادشاہ کا آخری گھڑی تھی, لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا, کہا صحیح ہے, میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں, میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں, میرے سے کوئی بڑا پاگل نہیں. اور آنکھیں بند ہو گئی. میرے پیارو اچھا ہے, یہ کون سا گاؤں ہے؟ نادر خان میں حضرت بہلول نہیں ہے. اچھا ہے, نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے ابھی. غلط بولا میں؟ ہم وہ بادشاہ پہ ہنستے کہ 10 دن کا سفر تھا, 3 مہینے پہلے تیاری, آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو ہم نے کون سی تیاری کی؟ ہم کو مرنا ہے نا. ارے بولو نا, مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ایک غلام مرحوم کی خبر آ گئی 8 تاریخ کو, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو, جب کسی کے موت کی خبر آئے نا, موت کی خبر آئے نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ موبائل پہ میسج شروع کرتے, تھڑا تھڑ تھڑ, اور پھر بولے گا بھی یہ پورے چکلی میں تو میرا میسج پہنچا, اور کوئی کہے گا میں نے تو ولساڈ میسج پہنچا دیا, کوئی کہے گا میں نے تو مکہ مدینہ میسج پہنچا دیا. میرے دوستو اتنا دور دور پہنچا دیا, ادھر کب پہنچائے گا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ, سب ساتھ میں بولو, کیا نام ہے؟ حضرت, مدینے پاک میں, مدینے پاک میں. اللہ سب کو مدینہ جانا نصیب فرمائے. کون؟ حضرت ابو دردہ. ایسے جا رہے, رستے میں چل رہے, بوڑھے ہیں, چل رہے, اتنے میں سامنے کی گلی سے کوئی جنازہ آ رہا ہے. آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم چلتے اور سامنے سے کیا ہوتا,
जनाजा आया। तो जनाजा जा रहा था, हजरत अबू दरदा ने देखा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और गर्दन झुका के चलने लगे। एक जवान आया दौड़ते दौड़ते, ए अबू दरदा, ए अबू दरदा, ओ चचा, ओ चचा। हजरत अबू दरदा ने कहा क्या हुआ? कहा किसका जनाजा है, किसका जनाजा है? तो हजरत अबू दरदा ने गुस्से में कहा तेरा है। किसका है? तेरा। वो जवान को गुस्सा आया कि मैं चलता फिरता हट्टा कट्टा मोटा, मेरा जनाजा। तो हजरत अबू दरदा ने कहा खराब लगा, चल फिक्र मत कर, मेरा जनाजा है, तेरा नहीं तो जवान कहने लगा चचा अबू दरदा हो क्या गया तुमको, तेरा ने मेरा कर रहे हो, किसका जनाजा है? हजरत अबू दरदा ने कहा इसकी फिक्र मत कर, किसका जनाजा है इसकी फिक्र कर, आज इसकी बारी है कल तेरी भी बारी है। मेरे दोस्तों सच बोलो ना, हमको जाना है कि नहीं जाना? जोर से जोर से जोर से और जोर से, जाना कि नहीं जाना? जाना है। अल्लाह ने कहा सबको जाना है। भाई जाना कि नहीं जाना? अल्लाह कहता कहीं भी छुप जा, मलकुल मौत तो ढूंढ के निकालेगा। भाई निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सबको जाना है। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कहीं भी दुनिया के कोने में छुप जा, अरे पहाड़ों की चोटी पर चला जा, मौत आनी तो आके रहेगी। हजरत अली ने एक दिन जुमा में खुतबा दिया था। जुमा में जैसे इमाम सब खुतबा देते हैं ना, अब हम लोग तो क्या करते हैं, वही जो किताब का खुतबा वो खुतबा देते हैं। वो लोग तो अरबी जानने वाले थे। हजरत अली ने जो खुतबा दिया, मैं सुना वो खुतबा सुनाऊं आपको? अरे बोलो सुनाओ। ऐसा दर्द वाला खुतबा के पूरा मजमा चीख मार मार के रोया। हजरत अली का पूरा खुतबा नहीं सुना था, छोटा सा उसका एक हिस्सा। हजरत अली खुतबा दे रहे हैं, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिनहु फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम फ़इन्न वराअकुम तालिबुन हसीस व हुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हजरत अली फरमाते हो कूफा वालों, कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, ओ कूफा वालों मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो, किसी को नहीं छोड़ेगी। सामने खड़े रहोगे तो भी पकड़ेगी, भागोगे पीछे से दबोच लेगी। और सुनो कब्र तैयार हो चुकी है, कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया है, और याद रखना या तो कब्र जन्नत का बाग बनेगा या जहन्नम का गड्ढा बनेगा। ये कौन तकरीर कर रहे हैं? हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देते हुए तकरीर कर रहे हैं। तो खैर मैं तो फिर आप नादर खां गांव वालों, अपने को मरने का कि नहीं? तो बहुत धीरे धीरे बोलते मौलाना यूसुफ कोई मलकुल मौत के साथ सेटिंग तो नहीं तुम्हारी फरिश्ते के साथ? मरने का कि नहीं मरने का बोलो ना। अरे मरहूम हाजी गुलाम गए, इससे पहले भी तो लोग गए और इसके बाद भी लोग। अरे मरने का कि नहीं मरने का? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, लकड़ी हाथ में चाहिए, ये मरने का तो है, तैयारी क्या है? तैयारी अल्लाह की कसम, अगर अभी फरिश्ता यूं पकड़ लेवे ना, रूह निकल जावे ना, तो नमाज का हिसाब भी पूरा नहीं हुआ है। 15 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई, आज किसी की 25, कोई 35, कोई 45, कोई 55। बताओ सब नमाजें पढ़ा है? पढ़ा है सब नमाजें? पढ़ा नहीं है और पढ़ने की नीयत भी नहीं है। बिल्कुल सीधी बात मैंने आपके सामने कही। वो ईद की नमाज क्या पढ़ा मौलाना, उसके बाद से फजर की नमाज के जनाजे उठा दिया। फजर की नमाज के जनाजे उठाया, मगर ये ना सोचा कि मेरा जनाजा उठेगा तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत हबीब। साथ में बोलो, साथ में बोलो, अल्लाह के वली बहुत जबरदस्त, अल्लाह के वली बोलो ना, क्या नाम है? हजरत हबीब। हबीब पूरा नाम है हजरत हबीब आजमी। आप सिर्फ इतना नाम याद रखो, अल्लाह के जबरदस्त वली कौन? हजरत हबीब। हबीब हबीब हजरत हबीब का जब आखिरी वक्त आया ना, तो यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं। उनकी बेटी आ गई। भाई जवान बेटी क्या पूछती है, अब्बा लिमा तब की, अब्बा रोते क्यों, अब्बा रो क्यों रहे? आखिरी घड़ी आई। वो बेटी भी अल्लाह की वलिया, अरे वली की बेटी अल्लाह की वलिया। वो कहने लगे अब्बा रोते क्यों, मौत आई है ना, वो तो सबको आने वाली है, अब्बा रोते क्यों? अतखाफु मिनल मौत, क्या आपको मौत से डर लगा? हजरत हबीब ने कहा बेटी आ इधर आ, बैठ। बिठाया, आखिरी घड़ी चल रही थी। कहा तेरा बाप मौत से नहीं डरता। साथ में बोले तेरा बाप
तो फिर किससे डरते अब्बा? बेटी ने कहा फिर रोना क्यों, ये रो क्यों रहे, दाढ़ी भी भर गई आंसुओं से, रोना किस बात का? ओहो, जो जुमले कहे हैं, काश मेरे को और आपको ये याद होते, पिक्चर के डायलॉग याद ना होते, फेसबुक याद ना होता, ये व्हाट्सएप हमें याद ना होता, ये जुमले याद होते जो हजरत हबीब आजमी ने मरने से पहले अपनी बेटी के सामने कहे। करोगे, याद करोगे इंशाअल्लाह। बेटी को क्या कहा? हाँ, बेटी ने कहा अब्बा मौत से डर लगता। कहा मौत से नहीं डर लगता। तो कहा अब्बा रोते क्यों? हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी तो सुनो सुनो, हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी बैठ जा बैठ जा। और फिर क्या फरमाया? अस्सफरु तवील व ज़ादुन क़लील व लहदुन अमीक़ व सिरातुन दक़ीक़ व मीज़ानुन आदील वल क़यामतु क़रीबुन क़रीब। हजरत हबीब आजमी ने फरमाया मेरी बेटी, मौत से तेरा बाप नहीं डरता। बोलो, मौत से तेरा बाप? तेरा बाप इससे डरता है कि सफर बहुत लंबा है ना? लंबा है कि नहीं? आखिरत का सफर। और का खाने पीने की चीज सफर में कुछ भी नहीं, यानी अमल कुछ भी नहीं है। सफर लंबा है, खाने पीने यानी अमल कुछ भी नहीं है। कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, और कयामत बहुत करीब है। तो खुदा को जवाब क्या दूंगा? ये कौन कह रहे? हजरत किससे कह रहे? जबकि बेटी कहती है मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। बेटी कहती है मेरा बाप मौत से नहीं डरा, सफर से डरा। और ये कहा कि मेरे पास अमल बहुत कम है, कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, कयामत बहुत करीब है, अल्लाह का हिसाब बहुत करीब है। वो बेटी चीख मार के कहती है मेरा बेटा, मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। इसी कमरे में 18,000 अकेले कुरान खत्म किया है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला कहता सफर बहुत लंबा है, अमल अपने पास कुछ नहीं है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला तो मैंने और आपने कितने खत्म कर डाले? हाँ, अपन तो रमजान में भी एक कुरान नहीं खत्म किए, रमजान में नहीं। हाँ, ये मस्जिद में तरावी हुई भाई, यहाँ का जिम्मेदार कौन है भाई? आप है? आप ये गाओगे? कौन? खैर अब जो भी होवे, मेरे को तो सवाल है कि बोलते का कौन नहीं है? मस्जिद में तरावी हुई, भर गई थी ना मस्जिद पैक। पहली रात भर गई, रमजान तरावी, पहली रात मस्जिद पैक, दूसरी रात थोड़े कम, तीसरी रात और थोड़े कम, चौथी रात और थोड़े कम। अब कब आएगा? का 27वीं रात, बड़ी रात को। ऐसा लगता है कि कुरान खत्म कराने इसी को बुलाएंगे अपन। बेशरम कहीं का मेरे दोस्तों। हाँ, शर्म नहीं आई आंखों में? शर्म नहीं आई? अरे मेरे दोस्तों, वो फेसबुक पे जाता है ना, वो व्हाट्सएप पे जाता है, 2-2 घंटे तक तेरी आंख उसमें घुस जाती है, तेरा दिमाग फेसबुक में 3-3 घंटे तक जाता है। और इमाम साहब 1.5 घंटा तरावी पढ़ाता है तो तेरा पांव दुखता है। क्यों मेरे दोस्तों? कुरान से एलर्जी हो गई, कुरान से नफरत हो गई। अभी बाहर जाके बोलता भी है ना, और तरावी में 1.5 घंटा खड़े होने का अपने पांव दुखते, तो कमबख्त फेसबुक में 2 घंटे में तेरी आंख नहीं जाती? बाहर ओटे पे बैठा रहता है और हजारों की गीबत करता है जोहर से लेके असर तक, वहां तेरी कमर नहीं दुखती? क्रिकेट के मैदान में जाता है, 8-8 घंटे तक दौड़ता है, वहां तेरा पांव नहीं दुखता? जो दुख आया तो रसूल की मोहब्बत में दुख आया। और ऐसे 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 हमारा जवान यहां पे जिंदगी गुजारता जैसे उसको तो मरने का नहीं है, मरने का ही नहीं है, फजर पड़ेगा नहीं। और ये 8-9 बजेंगे ना, 8-9-10 बजेंगे, ये नहाया धोया, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना, गॉगल्स लगाया, गले में चेन लगाया, हाथ में कड़ा बांधा, चेहरे से दाढ़ी उड़ाया और अपनी बाइक पर बैठा, धड़ाधड़ बाइक लेके गांव में घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, इसको छेड़ा उसको गाली दिया। मां की खिदमत कौन करेगा? बूढ़े बाप को खाना कौन खिलाएगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? ये जिंदगी हमारी है, सुबह होती है, शाम होती है, इसी आवारगी में मेरी जिंदगी तमाम होती है। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह सबको हिदायत दे।
اگر آپ چاہتے ہیں ایسے اور بیان تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ورنہ آپ ایسی ویڈیو مس کر دیں گے. سبسکرائب the channel.